कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों में बसर हो जाए, नेकियों में बसर हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की याद में बसर हो। अल्लाह ईमान की सलामती भी अता फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ कौमें आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब पहचान लूंगा। सुभान अल्लाह। जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, उन्हें मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर पहचानेंगे। इससे पता चलता है कि जो दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें हौज़े कौसर पर जाना नसीब फरमाएगा। अल्लाह करे कि हम भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और इस दुरूद पाक का सिला अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर के छलकते जाम पीने की सआदत व तौफीक नसीब फरमाए। तो नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान का जो हुलिया है, इंसान का लिबास, इंसान का चेहरा बाज़ औक़ात ये पहचान नहीं करवाता। बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत चेहरे वाले, लेकिन उनके पीछे जो उनके लहजे होते हैं, उनके अंदाज़, उनकी गुफ्तगू इस कदर भयानक, कितनी ख़तरनाक होती है कि बहुत सौ का दिल टूट जाता है। लेकिन कहीं बड़े सादा मिजाज अफराद, लेकिन उनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना दिलरुबा होता है, इतना दिल नशीन होता है कि वो दिल में उतर जाते हैं। तो पता चलता है कि चेहरों से नहीं बल्कि लोग अपने लहजों से पहचाने जाते हैं, अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं। जब अंदाज अच्छा होगा, गुफ्तगू अच्छी होगी, मीठा बोल बोलेंगे, तो फिर इस मीठे बोल का एक जादू है जो दिलों पर असर करता है। ऐसे अफराद गो के होते सादा मिजाज हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हम अगर कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं तो हमें तो नरमी के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करने का अल्लाह का कुरान भी दर्स देता है। और ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर हम अमल मुबारक देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ी गुफ्तगू, कितनी शाइस्तगी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में, कितनी नरमी मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ इतना प्यारा कि जो सुनता फिर सुनता ही रह जाता, और फिर जो उस वक्त के दुश्मन थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज़े गुफ्तगू को देखने के बाद वो मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकते थे। जब भी तो उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करना शुरू किया कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, सच बोलने वाले हैं, आप अमानतदार भी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा नूर बड़ा प्यारा पैगाम हमें देता है कि हम भी अपने अंदाज में, अपने अखलाक में, अपने लहजों में एक नरमी लेकर आएँ। इसका असर ये होगा कि इंशाअल्लाह कि हमारे मुआशरे में इसकी अमन की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। आज अगर हम बेरा रवी का शिकार हैं, अगर आज हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, या यूँ कहें कि जो फितने हैं, जो दिल टूटे हुए हैं, नाराज़ियाँ हैं, इसमें बहुत बड़ा एक किरदार है हमारी बोलचाल का, हमारी ज़बान का, हमारी गुफ्तगू का। अगर आज हम ये तहिया कर लेते हैं कि हम जो बोलेंगे इंशाअल्लाह मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, तो इंशाअल्लाह आप उसका असर देखिएगा मदनी चैनल के नाज़रीन कि उसका असर हमारे मुआशरे में किस कदर बेहतरीन होता है। हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेगा। तो आज तमाम आशिकान रसूल नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने लहजों में
مٹھاس کو لے کر آئیں گے, نرمی کو لے کر آئیں گے, شائستگی کو لے کر آئیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میٹھے بول میں جادو ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہم گفتگو کریں گے. میٹھے بول میں جادو ہے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اس ٹاپک پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں, آپ کی رائے کا بھی احترام کیا جائے گا. آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کال کیجئے, آپ ایس ایم ایس کیجئے, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو 0308262600. اسکرین پر آپ نمبر ہمارا ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. وائس میسج کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے, وائس میسج کر دیجئے. اگر آپ لکھ کر میسج بھیجنا چاہتے ہیں, آپ لکھ کر بھیج دیجئے, آپ کا میسج انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا. تو آپ اس پروگرام میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا حصہ بن جائیں گے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ, پھر پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے, نعت شریف بھی انشاءاللہ سنیں گے اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغ ہوں گے, کون نعت پڑھیں گے, ہم دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ عمران مدنی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو. اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, کیا دل ربا انداز ہے ماشاءاللہ عمران بھائی کے آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. نور عالم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی. مرحبا کہتے ہیں نور عالم بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں آپ دیگر مبلغین کی بھی زیارت کریں گے مدنی چینل کے ناظرین. اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. صم بکم عمی فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بہرے, گونگے, اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں, یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے, اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے, اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو, اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا, یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جس کی زندگی کا منشور اللہ پاک کے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جذبات ہمیں نصیب ہو جائیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میٹھے بول میں جادو ہے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی نور عالم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اذن جس کو ملا اذن جس کو ملا وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا مجھے بلا لے مجھے بلا لے شہ زمانہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو ڈیوڑی کا اپنی کوتا بنا لو چوکھٹ کا اپنی کوتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو ہمیں طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو فرقت کے مارے کو پیارے جلا لو صدقے میں صدقے میں صدقے بلا لو فرقت کے مارے کو پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو پیارے جلا لو مجھے پیارے جلا لو مولا جلا لو مجھے آقا جلا لو مولا جلا لو مجھے مولا جلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو مجھے طیبہ
دولت ہے نیا موری بھور میں، دولت ہے نیا موری بھور میں، مولا تیرا آئی کے نظر میں، دولت ہے نیا موری بھور میں، مولا تیرا آئی کے نظر میں، موری خبریا مورے پیا لو، موری خبریا مورے پیا لو، موکو بچا لو مجھے، موکو بچا لو، موکو بچا لو پیا، موکو بچا لو، موکو بچا لو پیا، موکو بچا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو، آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، آنکھوں میں آؤ آقا، آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، پردہ اٹھاؤ، ہاں پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، حسرت زدہ کی پیارے پیارے دعا لو، حسرت زدہ کی پیارے دعا لو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، بات مخالف تیز آ رہی ہے، بات مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، مجھدھار میں ہے مولا بچا لو، مجھدھار میں ہے مولا بچا لو، پیارے بچا لو مجھے، پیارے بچا لو، پیارے بچا لو مجھے، شاہ بچا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو، ساروں نظاروں مصیبت زدوں کو، مولا نبھا لو میرے، مولا نبھا لو، مولا نبھا لو میرے، مولا نبھا لو، ہاں ہاں نبھا لو میرے، مولا نبھا لو، شاہ والا تجھے طیبہ بلا
غم سب اپنے مٹا لو، اندو ہو غم سب اپنے مٹا لو، جو علم سب دل سے نکالو، جو علم سب دل سے نکالو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، کہ آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر، غیروں کی الفت دل سے مٹا کر، بس شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو، مجھے اپنا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنی کوتا بنا لو، چوکھٹ کا اپنی کوتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، یہ نوری مستر تیرا سناگر، یہ نوری مستر تیرا سناگر، اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در، یہ نوری مستر تیرا سناگر، اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، بس اپنے سناگر کو در پر بلا لو، امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو، اپنے گداگر کو در پر بلا لو، امن و امان سے ہمیں سرور بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے
اپنی کتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو۔ آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ جو تڑپتے ہیں اللہ کرے ان تمام عاشقان رسول کو جلد از جلد حاضری نصیب ہو جائے۔ سب مسلمان، سب عاشقان رسول حضور کے دربار گوہربار میں بار بار حاضری دیں، اللہ تعالیٰ یہ ایسے اسباب بنا دے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ مبارک دربار ہے کہ جہاں پر سکون، پیار، محبت، قرار سب کچھ ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا فرمائے، حضور کے عشق میں رونے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں اور مہروز بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ مرحبا کہتے ہیں مہروز بھائی کو، ویلکم کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ مہروز بھائی کی آمد مرحبا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد سے دلوں کا چین سن لو نبی کے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ عدنان بھائی کہتے ہیں کھلے آنکھ سن اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ مہروز بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تینوں بزرگوں کا، چاروں بزرگوں کا فیض حاصل کریں۔ بزرگ تو عمران بھائی میرا خیال لگ رہے ہیں، ہمارے لیے تو چاروں ہی ہیں نا، اچھا کوئی عمر سے ہے، کوئی منصب سے ہے، کوئی علم سے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، چلیں جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے بزرگ ہیں جی، ہم بھی آپ کو بزرگوں میں شامل کر لیتے ہیں پھر۔ ایسی بات ہے نا، بزرگ ہی کیا کرتے ہیں کیا بات ہے آپ کی، جیسے فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ بچپن میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی اللہ پاک عافیت فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے، مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی وائس ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ لکھ کر میسج بھیجنا چاہیں تو لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ مبلغین سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ نعت خواں اسلام بھائی، نور عالم بھائی سے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں عدنان بھائی، سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیں کہ میٹھے بول اس سے کیا مراد ہے اور یہ انسان کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے سنتا رہے۔ کیا بات، اور میں آپ کو یہاں پر روک کر ہی عرض کروں، جب میں شروع میں مدنی چینل پر آیا نا، آپ واحد وہ پہلی شخصیت تھی کہ جن کا نا مدنی چینل پر میرا دل کرتا تھا کہ عدنان بھائی بولے اور میں سنوں عدنان بھائی کو۔ میں آپ کی گفتگو سے ابھی تک ماشاءاللہ یہ کیفیت ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ہمیں اجازت دے دیں شاہ صاحب، آپ سنتے نہیں پھر یہ آپ کو بھی سننے کی اجازت ہے جی بالکل جی۔ تو بعض افراد کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو جس گفتگو کے کرنے کا شریعت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ترغیب ارشاد فرمائی، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں گفتگو کو مختلف حصوں میں، 4 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ تو عام طور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ جو انداز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ لوگ بولنے لگتے ہیں تو یہ خیال نہیں ہوتا میں جو بول رہا ہوں وہ کیا بول رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، نقصان ہے، کس لیے بات کر رہا ہوں۔ بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات برائے بات کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ میٹھی گفتگو، پیاری میٹھی گفتگو سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے منہ میں چینی رکھ لے یا شہد پی لے اور اب وہ جو گفتگو کرے گا تو زہر بھی اگلے گا تو وہ میٹھا ہو کے نکلے گا، ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ بعض کلمات اور گفتگو کا انداز ایسا پیارا ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. کیا بات ہے. کوئی شخص جو ہے وہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے اور سمجھانے والا آدمی جب پیار بھرے انداز میں محبت اور خیر خواہی والے انداز کے اندر گفتگو کرتا ہے تو سامنے والا شخص اپنی ان برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے افراد بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام جب ہم ان کے انداز گفتگو کو دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، انداز بھی، موقع کی مناسبت بھی. سرکار صلی اللہ، میں اس پر ایک جو ہے وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے جس سے پتہ چلے گا کہ الفاظ کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے. بعض اوقات لفظ اور انداز انسان کو دوزخ کی گہرائیوں کے اندر چلے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو وہاں سے نکال کر اور جنت کی ابدی نعمتیں بندے کو دلوا دیا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، دیہاتی آدمی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کچھ عطا فرمایا. حضور نے فرمایا ہاں بھائی تمہیں کچھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں جی کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر، آپ نے کچھ نہیں دیا مجھے، تھوڑا سا دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب الفاظ دیکھیے ان کے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کے اندر نا وہ جو چہروں سے ان کے وہ ناگواری کے اثرات جو ہے وہ نظر آنے لگے اور قریب تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو کچھ نہ کچھ وہ کرتے. تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روکا، فرمایا ٹھہرو تم. اس کو فرمایا چلو میرے ساتھ گھر. نبی پاک علیہ السلام اس کو گھر لے گئے. گھر لے جا کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو کچھ تھا نا وہ عطا فرمایا. اچھا جب دیا فرمایا ہاں بھائی اب بتاؤ جی تمہیں کچھ دیا؟ کہتا ہے جی اللہ بھلا کرے آپ کا، سبحان اللہ آپ نے تو مجھے امیر کر دیا، اتنا عطا کر دیا. خوب اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ آپ نے بڑا مجھے نوازا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہی بات نا اب تم اپنے بھائیوں کے سامنے کہو، ان کے دلوں میں جو ہے نا تمہارے خلاف جو بات آ گئی ہے جو تم نے ابھی کہی تھی نا تو یہ اچھی نہیں ہے. تو اسی دن یا اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا وہ لے کے آگے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی یہ نا کچھ کہنا چاہتا ہے بندہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی ہم نے تمہیں کچھ عطا فرمایا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے غنی کر دیا، آپ نے اللہ آپ پر رحم فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، آپ نے مجھے بہت دیا، بہت نوازا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی جانور پال رکھا ہے، سواری کا جانور، گھوڑا ہے یا اونٹنی ہے. فرمایا کہ وہ اس سے بدک کے بھاگ جاتی ہے، اونٹنی یا وہ جو جانور گھوڑا جو اس کی سواری کا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں. اب جب اجنبی لوگوں کی کثرت دیکھتا ہے وہ سواری کا جانور وہ اور تیز ہوتا ہے جی. فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی ہے، اس مالک کی سی ہے جو اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ چارہ لے کر اور اس اپنے سواری کے جانور کی طرف بڑھتا ہے اور وہ سواری اس کو دیکھ کر آ جاتی ہے، اس کے قریب آتی ہے اور یوں وہ اپنی سواری کو پا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اگر تم کل اس کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کرتے تو یہ بندہ کہاں جاتا؟ دوزخ کے اندر جاتا، شاید فرمایا دین سے دور ہو جاتا. اور میں نے اسی طرح اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا کر اس کا جو انداز تھا وہ بالکل بدل گیا، اور آج یہ بندہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کیسے کلمات کہہ رہا ہے اس کا اندازہ لگا لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز گفتگو سے، اپنے وہ جو موقع کی مناسبت پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل تھا، یہ تھے وہ میٹھے بول، میٹھی گفتگو، وہ پیارا اور دل ربا انداز جس نے اس بندے کو جو کیا کہہ رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی قلبی کیفیت بالکل تبدیل ہو گئی اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا. اور صحابہ کرام علیہ مرض پھر حضور علیہ السلام کا دوسرا انداز دیکھیے، اس نے کہہ دیا، اس کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رخصت ہو جاؤ،
بلکہ وہ جو ایک معاملہ ہو گیا تھا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں میں بھی جو جگہ بنانی تھی وہ بنوائی سرکار علیہ السلام نے کہ نہیں یہاں آ کے یہ بات کیا ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ چلی جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے جو ہمیں الفاظ بھی سکھا رہا ہے، انداز بھی سکھا رہا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ ہم نے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، او جی ہمیں کیا، اگر نہیں مان رہا تو کیا ہوا، یعنی انداز غلط خود استعمال کیا، اور اگر سامنے والا اس پر بیچارہ کوئی نالاں ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، یا وہ ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ بھئی آپ کی بات مجھے بری لگی، نہیں بری لگتی ہے تو لگتی رہ جی، میں تو انداز ہی یہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ غلط اگر آپ نے کیا نہیں میری یعنی کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، میں نہیں کہتا، یہ کسی کی طرف سے ترجمانی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ نا، عدنان بھی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا انداز یہ ہے، میں ایسے ہی ہوں، میں اگر جو بولوں گا جو آئے گا نا، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور بس حق زبان پر آ جاتا ہے میرا، میں بول جاتا ہوں، پھر آپ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، بھائی میرا ایسے کوئی بھائی ناحق بولنے کا کس نے کہا کہ بھئی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میٹھی دوائی کے اندر بھی زہر ملا کے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ سامنے والا آپ سے فریاد بھی نہ کرے، لوگوں کا انداز کیا ہے دیکھیں، دوائی دینے کا، گولی کھلانے کا، وہ کڑوی دوائی کو بھی شوگر کوٹڈ کر کے نا میٹھی کر کے کھلاتے ہیں۔ بچہ بھی اگر زبان پہ رکھے نا تو اس کو اولاً تو وہ میٹھی لگتی ہے، اس کے بعد اس کے کڑوے ہونے کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو حکمت، دانش مندی اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سامنے والے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ گفتگو کر کے بات کر کے سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ اگر سنوارنا مقصود ہے، اس کی کوئی غلطی جو ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، اس کے اندر سے اس کے اندر اچھی عادت آ جائے، اگر تو سنوارنا مقصود ہے تو سنوارا کیسے جاتا ہے؟ مالی بھی جو درختوں کو سنوارتا ہے نا، پودوں کو بڑے پیار محبت سے کاٹتا ہے، ایسے نہیں یوں کر کے ادھر سے کاٹ دیا اور ادھر سے کاٹ دیا، کاٹ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے جیسے جی آیا ویسے اس نے کینچی چلا دی، یہ نہیں ہوتا، اس کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ آدمی، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ پیٹ کا آپریشن کرنا، چلو یہاں سے شروع کر دو، بھائی وہ ایک انداز، طریقہ کار ہوتا ہے۔ نشتر جس بندے نے چلانا ہے اس نشتر چلانے کے بھی کچھ ادب آداب ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بندے کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اب اس کو جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نشتر چبھانے والے ہیں بھی یا نہیں، یا خود سے ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں کہ نہیں جی میں تو ڈاکٹر ہوں لہذا میرا انداز یہ ہے، ایسا نہ ہونا کہ الٹی چال آ جائے اپنی طرف ہی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے شاہ صاحب کہ جو بندہ اس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے نا، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو انداز اختیار کرنی، جی میں تو حق، میں تو یہی انداز ہے، یہی انداز کن کے ساتھ ہے؟ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ، یا جو ہم منصب ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، یہ سیٹھ صاحب کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے، گھر میں دیگر اور جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ نہیں، جب کسی کمزور کو دیکھے گا، کسی ماتحت کو دیکھے گا اور کسی اس طرح کے پیسے ہوئے مسکین آدمی کو دیکھے گا تو میرا یہی انداز ہے، اور جب کوئی اپنے برابر کا آ جائے یا اپنے سے اوپر کا آ جائے تو پھر ان کے سامنے جناب جناب جی جناب جی جناب۔ تو بھائی آپ کا یہ انداز نہیں ہے، آپ کا انداز ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر آپ جو ہے اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو یہ خام خواہ کی دھاک بٹھانا اور جھوٹی، اگر یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا عدنان بھائی، یہی ہم غور کر لیں، محاسبہ کر لیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو کیا مقصود ہے آپ کا؟ یا ذلیل کرنا مقصود ہے یا اصلاح مقصود ہے؟ اگر تو ذلیل کرنا مقصود ہے تو ہمیں کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کو ذلیل کریں، ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ جب اصلاح کرنی ہے تو پھر اصلاح کا انداز جو ہے اسے اس انداز میں ہی ہم نے لے کر آنا ہے، اچھے انداز میں اصلاح کرنی ہے، یعنی کہ سمجھانا بھی ہے کسی کو، فرمایا گیا نا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جب ہم نے کسی کو سمجھانا ہے تو وہ انداز اپنانا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی اصلاح ہو، نہ کہ وہ ذلیل ہو جائے، نہ کہ وہ رسوا ہو جائے، نہ کہ وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ قرآن و سنت ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ میں چاہوں گا مہروز بھائی، قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ آپ جیسا ہونا چاہیے، نرم، پیارا، شفیق، محبت بھرا، تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ قرآن کریم کے احکامات جو ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، گفتگو ایسی ہو۔ قرآن کریم نے اچھی گفتگو کرنے کا اور بری گفتگو سے منع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جی فرمایا یقول التی ہی احسن، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات، لوگوں سے واہ، اچھی بات کہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وجتنبوا قول الزبر زوری، وجتنبوا قول الزور، یعنی بری بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے نا، نرم گفتگو کے، سیدھی گفتگو کے، اچھی گفتگو کے اور سچی گفتگو کے، جی، اصولی طور پہ یہ باتیں بنتی ہیں شاہ صاحب۔ اور ہم اگر دیکھیں تو اگر ہم قرآن کریم کے جو اصول ہیں گفتگو کرنے کے، جی، ان کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کے اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، مسلمان امان میں رہیں۔ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ یہاں پہ دو اعضاء بیان کیے گئے، ایک زبان اور دوسرے ہاتھ۔ اس کا کیا مطلب کہ دیگر اعضاء کے ساتھ کیا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ جب کسی دوسرے سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تعلق کرنا ہوتا ہے، یعنی اسے خوش کرنا ہو یا اسے ناراض کرنا ہو، اسے تکلیف پہنچانی ہو، تو بنیادی طور پہ یہی دو اعضاء ہیں، زبان اور ہاتھ، جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے بندہ، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کا کام زیادہ ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے ان دو کو بیان فرمایا، نہیں تو پورے مومن ہی سے دوسرے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ جی، تو اس حدیث کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، اسے راضی بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کو کیا، اللہ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان سے اللہ تک تکلیف سے تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلا جس کی اہمیت اور نزاکت کا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں جہنم سے قریب کر دے گا معاذ اللہ، وہ معاذ اللہ اللہ پاک کو ہم سے ناراض کروا دے گا۔ اور کوئی جملہ ایسا ہوگا شاہ صاحب کہ ہماری زبان سے ادا ہوا، بعض اوقات ہوتا ہی ہے، ہماری عام روٹین میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ایک سادہ سی بات کرتے ہیں، نارمل سی بات کرتے ہیں، لیکن اسے وہ بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہماری باؤنڈنگ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ اور جنت کے ساتھ ہے کہ بندہ مومن اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، کوئی جملہ ادا کرتا ہے، اور وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان پہ، گفتگو پہ غور کرنا چاہیے۔ یہی زبان ہے، دیکھیں شاہ صاحب، قرآن و حدیث یا دین اسلام جو ہے نا، میں سوچ رہا تھا یہ گفتگو کے موضوع پہ، آپ کا جو آج موضوع ہے، اچھی باتیں، پیاری باتیں، اسی قسم کی آپ نے ساری گفتگو موضوع میں رکھی ہوئی ہیں، میٹھی باتیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم اس پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کی گفتگو کی تعریف اپنے تو اپنے دشمن بھی فرماتے ہیں نا۔ تو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، ایک مخصوص وقت پہ اپنے مقام عبادت پہ جاؤ، مخصوص ایکشنز کرو، حرکتیں کرو، کام کرو، اور بس فارغ، پھر بقیہ جو دل چاہے کرو، نہیں، بلکہ ہمارے دین میں ہمارے ایک ایک ایکشن کی اہمیت ہے، ہمارے دین میں ہمارے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا کافر جس کی 7 پشتیں کافر رہی ہوں، 7 پشتیں کافر ہی چلی آ رہی، لیکن وہ دل سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کر لے، تو اب وہ مومن ہے۔ اور ایک مومن معاذ اللہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کا کوئی جملہ کہے جو کفر پر مشتمل ہو تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی کہے نہ کہے یہ بات نہیں ہو رہی، عند اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو زبان کی اہمیت اس قدر ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یعنی یہی زبان، آپ کا بات کا جو خلاصہ ہے کہ یہی زبان ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، یہی زبان ہمیں جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے، یہی زبان ہمیں اللہ کا قرب بھی دلا سکتی ہے، اللہ کی معرفت بھی دلا سکتی ہے، اور اللہ کے قرب سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے ہمیں دور بھی کر سکتی ہے۔ ایسا ہی ہے، لوگوں کے دلوں میں اتار سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے اتار سکتی ہے۔ کیا بات ہے، دلوں میں بھی اور دلوں سے بھی۔ اللہ پاک کافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ میں چاہوں گا عمران بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں
میٹھے بول, نرم گفتگو, اچھی گفتگو پر جو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حضور علیہ السلام گفتگو ایسی فرماتے کہ نرم گفتگو ہوتی, اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کی گفتگو دل میں اتر جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جایا کرتے, لوگ فدا ہو جایا کرتے. میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا, اور میرا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا, یا معاذ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. حضور علیہ السلام نے یوں شفقت فرمائی, مہربانی فرمائی, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, اور پھر ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ فرمانے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ, ایک وظیفہ تمہیں دے رہا ہوں, ایسا کرنا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیا کرنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں ایک تو یہ ہر فرض نماز کے بعد جو وظیفہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے, تعلیم فرمائی ہے, وہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے, اس کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت معاذ کے ساتھ کیسا, حضور کی شفقت و مہربانی کیسی ہے, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. شاہ صاحب, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی بات منوانی ہے, کسی کو کوئی بات کہنی ہے نا, تو اس سے پہلے اپنی بانڈنگ کرنی چاہیے, اس سے اپنا تعلق بہتر بنانا چاہیے, اس کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیں, اسے احساس دلا دیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں. اور جب وہ آپ کو اپنا خیر خواہ تسلیم کر لے گا تو پھر جو ہے وہ آپ کی بات بھی مانے گا اور آپ کی بات اس پر اثر بھی کرے گی. ہمارا انداز بعض لوگوں کا بعض اوقات انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بات تو درست ہوتی ہے مگر انداز غلط ہوتا ہے. اب اسی غلط انداز کی وجہ سے وہ جو درست بات ہے نا, لوگ اسے بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا, اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سرے سے غلط ہوتی ہے, لیکن ان کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے, انداز بڑا پیارا ہوتا ہے, تو لوگ اس کی بات بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بولنے والے کی جو ہے نا کڑوی مرچیں بھی بک جاتی ہیں, اور کڑوا بولنے والے کا میٹھا شہد بھی نہیں بکتا. تو بات یہی ہے کہ اپنے انداز کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر نرمی پیدا کریں, اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ میٹھا پن لے کر آئیں, آپ لوگوں کو احساس کروائیں کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کے خیر خواہ ہیں, اور پھر اس سے گفتگو کی جائے تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے نتائج اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارک یہ رہنما ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی کسی سے بات کریں تو نرم گفتگو کریں. آپ دیکھیں قرآن کی طرف اگر آپ جائیں تو فرعون نے کیا کیا تھا, خدائی کا دعویٰ کیا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا, اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا, تو کیا فرمایا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور ان سے جا کے نرم بات کرنی ہے, ان سے گفتگو میٹھے انداز میں کرنی ہے. حالانکہ فرعون سے بڑا دشمن خدا کون ہو سکتا ہے, فرعون سے بڑا جہنمی کون ہو سکتا ہے. فرعون دشمن خدا ہے, اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہتا یہ ہے کہ میری عبادت کرو, میں تمہارا معبود ہوں. معاذ اللہ. تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اپنے نبی علیہ السلام کو جب بھیجا تو فرمایا کہ وہاں جا کے نرم بات کرنی ہے کہ شاید کہ وہ توبہ کر لے اور وہ تزکیہ نفس کر لے. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب آپ نے پڑھی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جب آئے تو آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے الہ العالمین, یہ تیرا نرمی کا انداز اس شخص کے ساتھ ہے جو تیرے مقابلے میں آ کر کہتا ہے کہ تو معبود نہیں, میں معبود ہوں. تو اے اللہ, اس بندے پر تیرا نرمی کا انداز کیسا ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ تو ہی میرا معبود ہے. اے اللہ, یہ تیرا نرمی کا انداز اس بندے کے ساتھ ہے جو کہتا ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں, میں ہی سب سے بڑا ہوں. لیکن مولا,
اس بندے کے ساتھ تیرا نرمی کا انداز کیسا ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ تو ہی سب سے بلند و بالا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، جو تجھے اپنا خالق و مالک مانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی جگہوں پر بھی جو ہے وہ نرمی کا حکم عطا فرمایا ہے. ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں تو سختی سے بات کرتے ہیں. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے. کبھی تو یہ والا انداز ہوتا ہے، کوئی کیوں مجھے سمجھایا جا رہا ہے، کیوں میرے ساتھ یہ والا انداز اپنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے بھلے کے لیے بات ہے. اب بات مکمل فرمائیں. تو بہرحال بات کریں تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے پتھر جھڑیں، منہ سے کانٹے نہ نکلیں، بلکہ یوں ہو کہ ہم بولیں تو ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکلیں تو وہ پھولوں کی طرح الفاظ ہونے چاہیے، میٹھے انداز کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. وہ کسی نے کہا نا کہ جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا کہ تیروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے. ہماری زبان اگر چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے، زبان چلتی ہے تو کسی کے دل کو زخمی کر دیتی ہے، کسی کا موڈ آف ہو جاتا ہے ہماری گفتگو سے. تو ہمیں اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں اور گفتگو کریں تو نرم انداز کے ساتھ کریں. تھوڑا سا پہلے اگر سوچ لیا کریں نا کہ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں تو کس انداز کے ساتھ کروں. جی سیکھ لیں نا. اچھا بسا اوقات نہیں آتا اگر تو ہمیں کچھ انداز سیکھ لیں. کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں، علماء اہل سنت ہے نا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، کبھی آپ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیں. اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو انداز خود بخود آ جائے گا. کل ایک ملک ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایک بندہ بڑا سادہ سودہ رہ رہا ہوتا ہے تو کچھ دن گزرتے ہیں آپ دیکھیں تو اس میں نا تھوڑا چینج، اس نے صحیح کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھا کوئی چشمہ لگایا ہوگا اور تھوڑا سج دھج کے بیٹھا ہوگا. اچھا اس کی چال چلن میں بھی نا تھوڑا سا فرق آ گیا ہوگا کہ وہ چلے گا بھی بڑی نزاکت کے ساتھ چلے گا. پتہ چلے گا بھائی تھوڑا غور کریں ایسا تو نہیں تھا یہ. تو اب اس کو کیا ہوا، تو اب وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہیں. اچھا بزنس مین کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن بنتا ہے نا، بزنس کرنے کا ذہن بنتا ہے. اچھا آپ جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے کہ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھنے کا زیادہ ذوق شوق رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ خود اپنے اندر یہ چینج پائیں گے. اگر ہمارے لہجے سخت ہیں، اگر ہماری طبیعتیں سخت ہو چکی ہیں تو پھر سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کا، اگر دل پر تو اثر نہیں ہوتا تو سب سے پہلے دل کے معالج کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جو دل کے معالج ہیں، علاج فرماتے ہیں، جو دل کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح فرماتے ہیں اور بڑے احسن انداز میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اصلاح فرماتے ہیں. اچھا پھر ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اچھا ماحول دیا، دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیا. آپ ابھی اعتکاف گزرا، آپ نے بہت سارے تاثرات بھی سنے ہوں گے. اچھا بہت سے عاشقان رسول نے اعتکاف کیا ہوگا. اعتکاف میں آپ اسلامی بھائیوں کے پاس آئے ہوں گے، کیا پیارا انداز ہوتا ہے، کیا میٹھا انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز کہ اصلاح ہو جائے. تو جب ہم ایسے افراد کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو خود بخود اللہ نے چاہا تو یہ رنگ چڑھے گا اور اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا انشاءاللہ. پھر ایک اور اس میں کام کر لیا جائے کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی نا تو خود بخود آپ کا لہجہ نرم ہو جائے گا. آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا تو آپ اپنے چہرے پہ، ہاں کوئی بھی بات میں تھوڑی سی آگے قید لگا لوں، پتہ چلے کہ کسی کے انتقال کی خبر بھی دے رہے ہیں معاذ اللہ، تو بڑے مسکراہٹ جی نے کہا تھا کہ جو مسکرا کر ہر بات کرنی ہے، مطلب موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے. نارملی ہم جب کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اچھے انداز میں کریں گے، چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں. گفتگو کا جو انداز ہے، آداب انشاءاللہ بھی کچھ گفتگو کے آداب بھی بیان بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی بیان ہوں گے. تو آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں، یعنی کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں آپ کی ہمارے پاس، آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں نظام رضوی عرض کر رہا ہوں. میرا سید صاحب سے یہ سوال ہے کہ میٹھے بول میں جہاں جادو ہے تو وہاں تیکھے بول میں کیا ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کیا کہیں گے مہروز بھائی، تیکھے بول میں کیا ہے؟ تیکھے بول میں بھی جادو ہے. اچھا اس میں بھی جادو ہے؟ ہاں چلو بھائی جی حل کر دیا آپ نے. جی اس میں بھی جادو ہے، لیکن اس جادو کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر پڑے گا نا وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو وائرنگ ہوتی ہے نا، وائرنگ میں بجلی تو ہے جی، تو اب اگر یہ تار صحیح لگ گئے نا تو بلب جل جائے گا، اور اگر تار الٹے لگ گئے نا تو بلب اڑ جائے گا. اور بلب اڑے گا ایسے بھی نہیں اڑے گا پھر. ہاں وہی نا، صرف بلب نہیں اڑے گا، پھر وہ ساتھ میں بہت ساری چیزیں
لے کر اڑے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تیکھے بول جو ہے بنیادی طور پر بات یہ کہ جیسے اچھے بول ہوتے ہیں، جو جادو ہے اس سے مراد حقیقتاً جادو نہیں ہے بلکہ اس کی اثر انگیزی ہے کہ جب آپ اچھے بول بولتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں، مہذب بات کرتے ہیں، تہذیب و شائستگی سے بات کرتے ہیں، تو سامنے والا جو ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے اور اچھی بات کا اثر اچھا ہوتا ہے، اور جب بری بات آپ کرتے ہیں تو بری بات کا اثر برا ہوتا ہے۔ ثاقب بھائی، روڈ پہ اگر دیکھیں نا، ظاہر سی بات ہم زندگی گزارتے ہیں، آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور روڈ پر ہوتے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کو مل جاتے ہیں نا۔ ظاہر سی بات ہے آپ تو نہیں کرتے، میں بولوں گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ سے تو میرا حسن ظن ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، جتنا میرا تجربہ ہے تو لوگ کرتے ہیں، اور گھروں پہ آپ جھانکتے نہیں ہیں کسی کے، تو روڈ پہ یا ادھر ادھر چلتے پھرتے آپ دیکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات عدنان بھائی، جھگڑوں کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ زبان درازی ہی سے ہوتی ہے کہ پہلے تیکھے جملے نکلتے ہیں، اور پھر جب جادو ہوتا ہے نا تو کسی کی آنکھ جاتی ہے، کسی کا کان جاتا ہے، کسی کے ہاتھ جاتے ہیں، جادو کا پھر اثر دیکھیں، اثرات ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات جان چلی جاتی ہے۔ بات ہم مسکراتے ہوئے کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ بعض اوقات جان چلی جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ تیکھے جملوں کی وجہ سے۔ یہ طلاق کیا ہے؟ ایک تیکھا جملہ ہی تو ہے، تیکھا جملہ ہے کہ آپ نے بولا اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بری باتوں سے، برے لوگوں سے، برے اثرات سے۔ اس میں نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تانا دینا، تیکھے جملے بولنا ان کی گفتگو کا لازمی جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ عید مبارک مثالہ لگایا ہم نے، وہ مثالہ لگانے کی عادت ہے۔ ابھی عید گزری ہے تو عید پر بھی مبارک باد دیں گے، ہاں بھائی پچھلی عید پر تو آپ ہمیں ملے نہیں تھے، چلو ابھی آپ کو عید مل لیتے ہیں ہم۔ ارے اللہ کے بندے، سال گزر گیا پچھلی عید کو، آپ اس کو کیوں یاد دلا رہے ہو؟ بندہ ابھی ملا ہے تو آپ ابھی اس سے عید مل لو۔ اس کے لیے بات یہی ہے عمران بھائی، اس کو یہی جیسے بعض روایات میں ملتا ہے، بعض واقعات میں ملتا ہے نا، کہ کسی برے شخص میں کوئی اچھی عادت ہو تو آپ دیکھیں اس کی عادت کتنی اچھی ہے، یعنی اس میں ایک صفت ہے، ایک وصف اس کو ملا ہوا ہے، وہی یادداشت کا۔ تو اگر یہ بجائے یہ یاد رکھنے کے پچھلی عید کو نہیں ملے تو یہ قرآن پاک حفظ کرنے بیٹھ جائے تو شاید جلدی کر لے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ کال لیتے ہیں جی، اگلی کال دیجیے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میٹھا اور نرم انداز سے گفتگو کیا ہوا کلام کیا یہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے؟ اور غصے کی حالت میں اپنے انداز گفتگو میں نرمی اور مٹھاس یہ کیسے پیدا کی جائے؟ کیونکہ غصے کی حالت میں تو پھر بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ پھر یہ بتائیں کہ غصے کی حالت میں بندہ کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے، ایک ڈرائیور ہے جی، وہ گاڑی چلا رہا ہے، کہتا جی جب میں تیز گاڑی بھگاتا ہوں نا تو گاڑی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اتنی تیز رفتاری آپ نے اس کو کیا کیوں، گاڑی کو اتنی تیز رفتار میں چلایا کیوں جب سنبھال نہیں سکتے؟ تو بھائی جو کام نہیں کر سکتے، جب غصے میں کنٹرول نہیں ہوتا تو کس نے کہا غصہ کرو؟ آ جاتا ہے نا غصہ، فطری عمل ہے نا۔ شاہ صاحب دیکھیں، آ جانا یہ فطری عمل ہے، آ جانے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے۔ برداشت کرنا بھی آ جانے کے بعد ہوتا ہے اور نافذ کرنا بھی آ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ جب آ جائے تو پھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر بندے کو چاہیے اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو تبدیل کرے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہاں سے اس جگہ سے چلا جائے۔ کوئی جو ہے نا وہ دوسری طرف اپنے ذہن کو، اپنے جو سوچ اور فکر ہے اس کو ڈائیورٹ کرے، دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ذہن کو لے کر جائے، تاکہ وہ جو اس کا جملوں کا یا اس کام کا جو اثر اس کے ذہن پر آ گیا ہے، اگر یہ فوراً رپلائی کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں اس کے اندر فوراً رپلائی کا ہوتا ہے، بعد میں غصہ آ گیا تھا جی میں نے یوں کر دیا۔ بھائی اگر آپ غصے پر کنٹرول کا دیکھیں، ذہن بندہ جو جس چیز کا بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں غصے پر کنٹرول ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے کتنی بار کرنے کی کوشش کی اس کو؟ کبھی غصہ آیا ہو تو بیٹھ گئے ہوں آپ، یا آپ وہاں سے چلے گئے؟ آپ دیکھیں عدنان بھائی جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی نا کہ غصہ کس پر آیا، کیا یہی والا غصہ گھر والوں پر آیا اور اس کا تو اظہار کر دیا، بچوں پر آیا تو کر دیا، ماتحت پر آیا تو کر دیا، سیٹھ صاحب پر کبھی غصہ آیا تو ادھر کنٹرول ہوا یا کیا ہوا؟ ادھر بھی بولا آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے کہ
कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इख्तियार है आपके पास। अगर थोड़ा सा जबर कर लें, थोड़ा सा हिम्मत कर लें, थोड़े दिल को वुसअत दें, अपने अंदर ये एहसास पैदा करें कि हम गुस्से पर काबू पा सकते हैं, ये जहन बना लें। ये जहन न बनाएं, आप बार बार ये ना दोहराएं कभी कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात होता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। कहा ये जाता है ना कि आप किसी काम को अगर करना चाहते हैं ना, तो आप पहले ठान लें कि ये मैं कर सकता हूं। पहले अपने आप को तो मनाए ना, मैं कर सकता हूं। जब आप ही नहीं मान रहे, फिर जमाना कैसे मानेगा कि आप ये कर सकते हैं? पहले आप अपने आप को मनाएं कि मैं ये काम कर सकता हूं, फिर उस काम में जाए ना। अच्छा, सबसे पहले आप अपने आप को मना लें कि मैं गुस्से के आलम में कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। फिर आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें। अब देखें किस तरह अल्लाह करम करेगा। बहुत ज्यादा जिनको गुस्सा आता है ना, तो वो ये अंदाज अपनाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। मैं रोज भी कुछ फरमा, एक बात अर्ज करना चाहूंगा, चाहे गुस्सा हो चाहे बुरी बातें हो, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं अच्छा बन जाऊं। बाज़ औक़ात यूँ होता है किसी मौजू पे जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एक नीयत ये भी होती है कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह करे हो जाए। तो गुस्सा या बुरी बातें यानी सख्त बातें करने से बचने का एक नुस्खा जो बहुत कारगर है वो ये है कि अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होने का जहन बनाना जी, कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ या मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब देना है जी, और मैं ताकतवर कितना हूँ या मैं अपना इख्तियार कितना नाफिज कर सकता हूँ, इस पर गौर करे। और इस पे गौर करे कि मेरा रब कितना ताकतवर है। जाहिर सी बात है उससे बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन वो हमसे दरगुजर फरमाता है और वो हम पे अपनी रहमत फरमाता है। तो आज मैं लोगों को माफ़ करूँ, आज मैं लोगों के साथ नरमी से पेश आऊँ, आज मैं लोगों से अच्छी बात करूँ, तो क्या बईद इसकी बरकत से रब्बे करीम मुझ पे आखिरत में रहमत फरमाए और रहमत वाला मामला कर दे और मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए। ये एक ऐसी सोच है कि जो हमें गुस्से से भी बचाएगी और इंशाअल्लाह सख्त और बुरे अल्फाज से भी बचाएगी। इसमें थोड़ा यूँ भी देख लें शाह साहब कि देखें, अगर किसी चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो फिर उसके बारे में इल्म हासिल करें, उसकी नॉलेज आप हासिल करें। अब जैसे गुस्सा है ना, तो गुस्से के नुकसानात को पढ़ें और गुस्सा दूर करने के फ़ज़ाइल को पढ़ें। जब गुस्सा करने के बाद फिर हर एक बंदे के साथ ऐसा हुआ होगा कि गुस्सा करने के बाद फिर जहन में आता है काश मैं ऐसा ना करता तो ये मामला ना होता। बिल्कुल। अभी तलाक की इन्होंने बात की, बहुत सारे लोग जाके दारुल इफ्ता में फतवा पूछते हैं कि हज़रत वो गुस्से में हमने तलाक दे दी थी तो अब होगी या नहीं। बहरहाल वो तो मुफ्ती साहब शरई मसला बताएंगे, गुस्से में भी तलाक तो तलाक हो ही जाती है। प्यार में तो कौन देता है? प्यार में कौन देता है? बिल्कुल। अब जो काम बाद में करना है वो पहले ही कर लें। बाद में गुस्सा करके पछताना है तो पहले ही सोच लें कि भाई मैं ऐसा काम ना करूं जिस पर मुझे जो है ना वो पछताना पड़े। तो इस तरह इसके नुकसानात को जो है ना वो अपना गौर करें और गुस्सा ना करने के फ़ज़ाइल पर गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ किया, औसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तग़दब, फरमाया गुस्सा ना किया करो। उसने फिर अर्ज किया औसिनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर मुझे और वसीयत फरमाइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया ला तग़दब, फरमाया गुस्सा ना किया करो। तीसरी मरतबा उस शख्स ने अर्ज किया औसिनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत फरमाइए। अब तीसरी बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया ला तग़दब वलकल जन्नह, फरमाया गुस्सा ना किया करो जन्नती बन जाओगे। फरमाया गुस्सा ना करो जन्नत की ज़मानत में देता हूँ। तो जो गुस्से से बचने वाला है तो फिर जो है ना उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के रास्ते आसान फरमा देता है, अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो यूँ गुस्सा ना करने के फ़ज़ाइल को जो है ना वो पढ़े। अच्छा देखें, बाज़ लोग जो है ना गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी तबीयत ही बड़ी नरम होती है। हदीस पाक के तहत एक बात अर्ज करूं कि इस हदीस को देखें ना तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से भी इरशाद फरमाया गुस्सा ना कर, और अमलन करके भी दिखाया। एक ही बात की तकरार हो ना तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार इरशाद फरमाया तो फरमाया तेरे लिए जन्नत है तो गुस्सा ना कर, यानी करम बढ़ गया, गुस्सा नहीं किया। शान ये है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बढ़ता ही चला जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म बढ़ता ही चला जाता, प्रैक्टिकल भी साथ करके दिखा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनकी तबीयत के अंदर नरमी शामिल होती है, उनके सरों पर गोया कि जो है ना वो बर्फ का तौदा होता है और उनके दिमाग और दिल बड़े नरम होते हैं, ठीक है। लेकिन बाज लोगों की तबीयत के अंदर थोड़ी सख्ती होती है और उनके मिजाज के अंदर कुछ सख्ती होती है।
تو ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ بھی مشکل نہیں ہے, یہ بھی ہم جیسے لوگ بھی اگر غور کریں گے, سیکھتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر بات بات پر جو ہے نا وہ غصہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ. قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے, اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اس وقت الحمدللہ مدینہ پاک میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اور مدینہ پاک سے ایک میسج آیا, سلام مسنون, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے آج تو بڑی مایا ناز ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, عمران بھائی, مہروز بھائی, چشتی صاحب. اچھا آپ سمجھ بھی جائیں گے جب انہوں نے اگلا میسج کیا تو انہوں نے کہا جی کالر نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ میٹھے بول سے ثواب ملے گا یا نہیں, تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیں. ثواب ملے گا جی, کیوں نہیں ثواب ملے گا, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے میرے سامنے جو ہے وہ کئی آیات ہیں گفتگو کے حوالے سے جس میں خاص اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں قول شدید کا فرمایا, کہیں قول لین کا فرمایا, لینن کے الفاظ ہیں, اور کہیں قول معروف ہے. یوں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بات کرنی ہے, جو انداز اختیار کرنا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا. تو بندہ ان پر جب عمل کی نیت سے کہ میں یہ جو اچھے انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے جو ہے وہ اس انداز میں گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے, تو یقیناً اس پر اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے. اور دیگر جو اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے اس پر بھی عمل کی نیت ہے. ظاہر سی بات ثواب اسی وقت ملے گا جب بندہ شریعت پر عمل کرنے کی جب اس کی نیت ہوگی کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ رسول کا حکم ہے, تو انشاءاللہ الرحمن ثواب ہی ثواب. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اچھی بات صدقہ. سبحان اللہ. ایک میسج اس طرح کا صدقے کے حوالے سے بھی آیا ہوا تھا کہ کیا یہ صدقہ بھی کہلائے گا. بالکل آپ نے پہلی جواب بھی عطا فرما دیا. مزید کال لیتے ہیں جی. پیارا موضوع ہے اور میٹھے بول کا اپنا ہی ایک اثر ہے اور اس کی دینی اور دنیاوی برکتیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں, لیکن بعض اوقات اگلے بندے کا لب و لہجہ اور میٹھا بول بندے کی دین اور دنیا کا نقصان بھی کر دیتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ میٹھا بول تو بول رہا ہے لیکن کیا میرے فائدے کے لیے بول رہا ہے یا مجھے پھنسانے کے لیے بول رہا ہے؟ یعنی بعض اوقات چکنی چپڑی باتیں کر کے یا بعض اوقات میٹھا لہجہ اختیار کر کے بعض اوقات کسی کی دین اور دنیا کو خراب کر دیا جاتا ہے. تو اس کی پہچان کیسے ہوگی, اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں. اعلیٰ دفعہ بات ہے نا عمران بھائی, شہد دکھائے, زہر پھیلائے, قاتل ڈائن شور کچھ. بسا اوقات ہوتا ہے کہ شہد دکھا کے زہر پلایا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ میٹھا بول, یہ نرم لہجہ, یہ گفتگو کا انداز میری کہیں آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا, میرے لیے فائدہ مند ہے, آخرت کے لیے فائدہ مند, دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, یا بربادی کا باعث بنے گا؟ ہمیں کیسے پہچان ہو؟ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جی. تو پہچان تو بندے کو خود ہی پیدا کرنی ہے نا. میٹھا بول بولنے والا کس مقصد کے تحت اپنی گفتگو کر رہا ہے, وہ اپنی گفتگو میں نرمی, مٹھاس اور اپنا انداز کس لیے چینج کر رہا ہے, وہ اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اس کے دل میں کیا نیت ہے یہ ہر بندہ خود ہی جانتا ہے. لیکن جس سے کی جا رہی ہے یہ گفتگو,
تو کچھ نہ کچھ احکام اس پر بھی تو نافذ ہوتے ہیں نا, اس کو بھی تو یہ دیکھنا ہے نا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ میٹھے بول پر بات کر رہے ہیں, اگر کوئی اجنبی عورت کسی غیر مرد سے میٹھے بول بولے گی تو کیا ہم اس کی فضیلت بیان کریں گے؟ منع کیا جائے گا کہ اگرچہ بھائی اس کی میٹھے بول ہیں لیکن اس سے بچنا لازم ہے, یہ وہ میٹھے بول نہیں جس پر ثواب ہے, اس پر تو عذاب ہے, اس پر تو گناہ ہے, لہٰذا اس سے بچنا ہے. تو پہچان تو بندے کو خود پیدا کرنی ہے. جس طرح دنیا کے معاملات کے اندر ہم کسی سے جو ہے نا وہ جعلی نوٹ نہیں لیتے, اتنی ہمیں پہچان ہے. ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ غلط سودا نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر کس کی بات کو ہم نے سننا ہے, کس کی بات کو نہیں سننا, یہ تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور سنیں, دین کی بات سنیں تو علماء اہل سنت سے سنیں, اور اسی طرح جو ہے جو اللہ والے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے. تو بہرحال جو میٹھے بول بول رہا ہے, جس نیت کے ساتھ بول رہا ہے, جس مقصد کے ساتھ بول رہا ہے, تو وہ وہی جانتا ہے, اس کا رب جانتا ہے اسے. ہمیں اس کے دل پر اطلاع نہیں ہے, لیکن ہم اس کے ظاہری لبادے سے, ظاہری الفاظ سے دھوکہ بھی ہمیں نہیں کھانا ہے. تھوڑی سی پہچان, تھوڑی سی ہوشیاری, تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ ہمیں بھی کرنا ہے. اچھا کہیں ہوتا ہے نا عمران بھائی, کوئی غلط بات ہوتی ہے نا تو دل ایک مرتبہ کھٹکتا ضرور ہے. یہ جو دستک آتی ہے نا, یہی الارم ہوتا ہے کہ اب سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی تو معاملہ ہے. یعنی ایک بندہ آ کر آپ سے کیوں خام خواہ کی ایسی نرم بات کرے گا. چیزوں کا جو یوں کہہ لیں کہ بعض بندوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نا, اس کا جو اثر ہے یا اس کا جو انجام ہے نا, وہ بندے کو بتا دیتا ہے کہ یہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں ایک آدمی بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور گفتگو کرتا ہے آپ کا خیر خواہ سمجھ کے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نفل پڑھنا تو بس ایسے ہی ہے, یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے. مجھے بتائیے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو ایسے کے اندر بندے کو چاہیے کہ سمجھداری سے کام لے. یہ آدمی مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کوئی آدمی آئے اور آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے, شاہ صاحب قبلہ تشریف رکھیے جی, اور شاہ صاحب ماشاءاللہ براجمان ہو جائیں, نہ بندے کی شکل سے واقف ہیں نہ اس کے طریقہ کار سے واقف ہیں, آپ کو بٹھائے, آپ چل دیں گے اس کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے. کوئی بھی عقل و شعور والا نہیں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی, ایک آدمی آتا ہے اور آپ سے کوئی دو چار باتیں کرتا ہے اور آپ جیسے اس نے کان سے پکڑا اس کے ساتھ چل دیے. نہ جو ہے وہ جو طریقہ کار آپ ایک عرصے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ مردوان, اولیاء اعظام جو ان کے طریقے پر چل رہے ہیں, اس کا بھی ٹائٹل ہے نا کہ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کر رہا ہے, قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہے, احادیث بھی پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ کلینک کے باہر ڈاکٹر لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ دوائی لینے نہیں گئے ہوں گے. آپ کو پتا ہے بھائی یہ جعلی ڈاکٹر ہے. تو ڈاکٹر کے بارے میں, عطائی ڈاکٹر خود سے بنے ہوئے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے, خود ساختہ. تو بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے پاس آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے. گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے کبھی آپ نے جو ہے نا وہ ایسے چلتے پھرتے آدمی ملا, اس نے کہا جناب میں کر دیتا ہوں یہ کام. آپ نے کہا ارے واہ بھائی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی آپ کر دیں. کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. ایسے ہی بھائی شاہ صاحب قبلہ ہم تو سبزی خریدنے جاتے ہیں نا, تو وہ بھی معلومات کر کے کہ ہاں بھائی یہ سبزی والا کیسا اور یہ کیسا, یہ کہتے ہیں. میں انتہائی نچلے درجے میں آ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں. آلو پیاز لینے کے لیے آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. کوئی آدمی آپ کو جو ہے نا وہ ایسے ہی نہ ریٹ کے اندر وہ فرق کرے, اور یعنی 100 روپے والی چیز آپ کو 500 میں بیچ کے چلا جائے. کبھی نہیں ہوا ہوگا ایسا. آپ بولے نہیں میں سمجھدار آدمی ہوں. اسی طرح وہ کس انداز میں کیا چیز دے رہا ہے, ہر چیز کی آپ کو عقل ہے, سمجھ ہے, شعور ہے. بس یہ نہیں پتا کہ یار یہ آدمی گفتگو کیوں کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے بات کرنا شروع کی اور اگلے ہی لمحے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہا ہے اور دل سے ان کی محبت جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کس نے کہا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ غلط انداز میں گفتگو, فوراً اٹھ جائیں وہاں سے, فوراً اٹھ جائیں. بلکہ اولاً پہلی بات تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے نا کہ جب بھول گیا بندہ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا, تو اب کیا ہے, اب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اب گاڑی میں بیٹھ گیا تو اتروں, بھائی شیشہ دروازہ کھولو, باہر نکلو, جان بچاؤ اپنی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس, لوگوں کی جیسے عطائی ڈاکٹر جو جھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جعلی ڈاکٹر, ان کی بھی شہرت ہوتی, لوگ جانتے ہیں. کوئی ایک آدھی ان سے جو ہے نا انجیکشن لگوانے کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے,
تو معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اس طرح کا. تو ایسے افراد جو چکنی چپڑی باتیں کر کے, ویسے اس طرح کے افراد جو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, ان سے آپ کتنی مرتبہ آپ کو اس نے لوٹ لیا ہے, آپ کو جو ہے وہ جیب خالی کر دی آپ کی, یہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار ہوتا ہے, ورنہ آدمی اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے بھی بتاتے ہیں. تو ایمان کے معاملے میں بندے کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ذیابن فی ثیابن کے جو ہے نا وہ کرشمے ہوتے ہیں کہ اصل میں بھیڑیے ہیں اور جو ہے نا وہ بھیڑ کی کھال کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں خود سے پہچان پیدا کرنی ہے, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے ساتھ ہی رہیں. کونوا مع الصادقین والا معاملہ کریں, دوسرے لوگوں کی طرف جائیں ہی مت, کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹائٹل جو لگا ہوا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ پایا بھی جائے. جب ہم اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں آپ 2 نمبر 3 4 5 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیا جاتا ہے. ایسے ہی دین کے معاملے میں لوگوں کو دین سے, اسلام سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. تو ایسے میں بندے کو چاہیے یکدرگیر و محکم گیر, انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جن سے آپ کو سنت کی خوشبو آ رہی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایسے لوگوں کا شاہ صاحب یہ دنیا کے اندر نظر آ جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا, اس کو چکنی چپڑی باتیں کر کے, اب آپ اس کا انداز دیکھ لیں. اولیاء کرام کے بارے میں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ایون جو عام لوگوں کے بارے میں ہے, اس کا تذلیل کرنے والا انداز ہے معاذ اللہ. تو ہمیں ایسے بندے کی بات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. شاہ صاحب اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بات ہوئی نا کہ بعض لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں, اصل میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا کہ میٹھی بات کریں, اچھی بات کریں, اس کا ایک الگ ورژن انہوں نے گویا کہ پوچھا ہے کہ بات تو وہ میٹھی کر رہا ہے, نرم کر رہا ہے, اچھی کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت میں فطور ہے اور وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. عوامی لینگویج میں بولے تو چونا لگانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل مارکیٹ لینگویج میں بولے تو. اب اس میں آپ دیکھیے گا 2-3 چیزیں. نمبر 1, ہر کسی کو اپنی حیثیت پتہ ہوتی ہے, اپنا قد بھی پتہ ہوتا ہے, اپنا وزن بھی پتہ ہوتا ہے, اور اپنی کیفیت بھی پتہ ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص آپ کو آپ کا قد دیکھنے کے باوجود عالم چنا ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہونا, تو کم از کم آپ ریئلائز کر لیں کہ میں عالم چنا نہیں ہوں. ایک سائن کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ. دوسرا, اگر آپ کا جو وزن ہے اس سے کم یا زیادہ بتا رہا ہے, آپ کافی ہیلدی ہیں, وہ کہہ رہا ہے آپ تو بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں, تو بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو تو پتا ہے نا. اچھا آپ دبلے پتلے سے کہہ رہے بھائی آپ تو پہلوان لگ رہا ہو, تو یہ مذاق تو ہو سکتا ہے, یہ حقیقت نہیں ہو سکتی, آپ کو پتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ کاروباری پوائنٹ آف ویو سے یا ملازمت کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روٹین سے ہٹ کے جو آپ کو پروفٹ دکھا رہا ہے عمومی طور پہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے. عمومی طور پہ میں 100% نہیں کہتا, مارجن دیتا ہوں کہ کہیں کہیں واقعی میں بھی ہوتا ہے, لیکن اگر ایک شخص بزنس مین نہیں ہے تو وہ آپ کو پروفٹ کا ریشو ہی الگ دکھائے گا, اور وہ آپ کو ایسے باغ دکھائے گا نا, سرخ باغ دکھائے گا. لوگ سبز باغ کہتے ہیں, تو سبز تو اچھے ہی ہوتے ہیں ہماری نظر میں, بہرحال محاورے کی زبان میں وہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو ایسے باغ دکھائے گا کہ بھائی آپ تو بس اگلے مہینے یہاں, اور اس سے اگلے مہینے یہاں, اور اس سے اگلے مہینے پتہ نہیں کہاں. اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے تک تو آپ یہاں وہاں ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو خود نہیں پتا ہوتا میں کہاں ہوں. تو جو اتنا زیادہ پروفٹ ریشو دے رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ دھوکہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کی ایجوکیشن ہے, میٹرک ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, نارمل سے آپ کو کام آتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس معاشرے میں اس صورتحال میں 35-40-50 ہزار کی نوکری ملنا مشکل ہے, اور وہ آپ کو باغ دکھا رہا ہے میں آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی نوکری دلاؤں گا. آپ ٹینشن نہیں, بس آپ 6 لاکھ روپے دیں, پاسپورٹ مجھے دے دیں, اور آپ تو یہ 3 مہینے میں پیسے نکال لیں گے. تو بھائی میں تو یہ 4 مہینے کے دے دوں گا کما کر, زیادہ لے لے تو میرے سے نہیں, اس پہ راضی نہیں ہوگا, ابھی چاہیے. تو ایسے لوگوں سے بھی محتاط ہو جائیں. تیسری چیز, دیندار لوگ کے جو دینی رویہ یا دینی حلیہ اپنا کے دھوکہ دیتے ہیں, تو ہمیشہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ اسی کی بنتی ہے جو چیز چل رہی ہوتی ہے. کبھی بھی اصل کی نقل, جس کی ریئل فیل ہو اس کی ڈپلیکیٹ تھوڑی بنے گی. تو مذہبی حلیہ جو ہے یا مذہبی جسٹر جو ہے یہ چلتا ہے, تو اس کی ڈپلیکیٹ بھی بنتی آئی اور بنتی رہے گی, بنتی رہے گی. لیکن ان کی چال جو ہے نا وہ خطرناک بھابھیوں والی ہوتی ہے کہ ایک نند سے دوستی اور دوسری نند کی برائی. تو یہ کیا کریں گے, قرآن و حدیث کا نام لیں گے, نہیں میں ریئلٹی بیس بات کر رہا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سمجھ سکیں, میں وہ بات کر رہا ہوں. نہیں تو علمی بات کرنے کے لیے تو عمران بھائی اور عدنان بھائی اور آپ موجود ہیں,
میں تو ایسی سادہ سی بات کر اللہ آپ کی عاجزی کو تو اب یہ کیا کریں گے, ان کی چال کیا ہوگی, یہ عجیب, مطلب میں نہیں کہتا جملہ, مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کو پکڑو جی, ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم بس قرآن و حدیث کی مانتے. بات بہت اچھی ہے, خوبصورت بات ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے. قرآن و حدیث جن کو ماننے کا کہتا ہے تمہیں ان سب کو ماننا پڑے گا. جب بھی قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جو ایک سلسلۃ الذہب ہے, جو ایک گولڈن چین چل رہی ہے, صحابہ کرام, تابعین, ان سے ائمہ مجتہدین, اور اس طریقے سے جو علماء, سینہ بہ سینہ جو چین چل رہی ہے, جب بھی آپ اس کو کریش کریں گے تو آپ جو ہے نا مطلب پھر غلط ہاتھوں میں ہی جائیں گے اور غلط عقیدہ ہی اپنائیں گے. اللہ حافظ. جیسے اللہ بچائے. چلے بس اتنا ہی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. ایک اچھی گفتگو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں مبلغین گفتگو بھی فرما رہے ہیں, اور واقعتاً آج مایا ناز ٹیم ہے تو میرا دل تو کر رہا ہے کہ گفتگو ہوتی رہے, لیکن گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے. اور مبلغین کے لیے ایک تحفہ ہے, سوغات عطار ہے جی, انشاءاللہ آپ مبلغین کو پیش کی جائے گی. جی عمران بھائی لے آئیے. آج ماہانہ 11ویں شریف بھی ہے, انشاءاللہ ماہانہ 11ویں شریف بھی منائیں گے ہم. اور یہ ہے جی, کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مکتوبات امیر اہل سنت. مکتوبات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, بڑی پیاری کتاب ہے. کل بھی مبلغین کو پیش کی تھی. میری نیت ہے کہ انشاءاللہ 26 کتابیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا مبلغین کو, اللہ نے چاہا تو. اچھا, اس میں کیا ہے مکتوبات امیر اہل سنت میں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نے جو ارشادات فرمائے ہیں. اچھا, مکتوبات مکہ و مدینہ و بغداد. سبحان اللہ. ہوتا کیا پہلے تو یہ بتا دیں جی. جی آپ ارشاد فرمائیں نا. میں آپ سے پوچھوں. چلیں آپ ارشاد فرما دیں. خطوط کو کہتے ہیں. خطوط, جزاک اللہ. خطوط, لیٹر. اچھا, مختلف اعتبارات سے, یعنی خطوط ہیں, لیٹر ہیں, امیر علیہ سنت کے ملفوظات ہیں, امیر علیہ سنت کی باتیں ہیں. اچھا, مکہ شریف کے حوالے سے, مدینہ شریف کے حوالے سے, بغداد شریف کے حوالے سے. اچھا, ایک عطار لاکھ طلبگار. اللہ اکبر. یا اللہ سب کا بھلا کر, اپنا مطالبہ واپس لیجئے. نعتیہ اشعار ہیں, مہمان نوازی کے حوالے سے. اچھا, 1 to 1 بھی مکتوبات ہیں, نیکی کی دعوت کے مکتوبات ہیں, تنظیمی مکتوبات ہیں, یعنی خوشی غمی کے موقع پر جو بات کی جاتی ہے. یوں بھی مکتوبات امیر علیہ سنت کے جو خطوط ہیں یہ روانہ ہوتے ہیں, ان کو پھر جمع کیا گیا. میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے. بڑی آپ اس کی جلد دیکھیں کتنی پیاری ہے, اور پھر اس کا صفحہ بھی دیکھیں, بہت پیارا ہے. 1000 روپے ہدیہ ہے اس کا. آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے وصول بھی کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے اگر آپ منگوانا چاہیں تو اسکرین پر آپ کچھ دیر میں نمبر بھی ملاحظہ فرمائیں گے. گھر بیٹھے بھی آپ اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے پاس انشاءاللہ. صفحات دیکھیں اس کے کتنے. جی 600 سے اوپر ہیں. 600 سے اوپر ہیں جی, نہیں 425 صفحات. 425 صفحات جی, اور یہ 1000 روپے کی ہے, تقریباً 2.25 روپے کا ایک پیج پڑا. اچھا, یہ جن افراد کو کتابوں سے آشنائی ہے نا, جو کتاب دوست افراد ہیں, وہ اس کی بائنڈنگ, اس کے پیج, اس کے صفحات, یہ اندر کی پرنٹنگ, یہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بڑی سستی کتاب ہے. وہ بتائیں گے. 1000 روپیہ معنی نہیں رکھتا, بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا یوں کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہرحال میری جو نیت تھی وہ تو مبلغین کو پیش کرنے کی تھی. 26 کتابیں چند ایک ہم نے پیش کر دی ہیں, اور میں عمران بھائی سے شروع کروں گا انشاءاللہ, چونکہ عمران بھائی ہمارے پہلے تشریف لائیں. جی عمران بھائی, یہ آپ کے لیے ہے جی. نور عالم بھائی بھی ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں جی, نور عالم بھائی کے لیے بھی یہ کتاب ماشاءاللہ مکتوب. جزاک اللہ فی الدارین, آمین. اور عدنان بھائی کے لیے جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ فی الدارین, اور ہمارے مہروز مدنی انشاءاللہ ان کے لیے بھی. کل میں نے عادل بھائی کا کہا تھا, تو دانش بھائی انشاءاللہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, عادل بھائی تک یہ کتاب انشاءاللہ آج پہنچا دیجئے گا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ یہ کتاب ہم نے بھی حاصل کرنی ہے, اور بھی ہے,
اور اللہ نے چاہا تو اس کتاب کو آگے ہم نے تقسیم بھی کرنا ہے. گھر بیٹھے اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں کتاب، گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل منگوانے کے لیے اس نمبر پر آپ نے نمبر پر رابطہ کیجئے 0313113978. اس نمبر پر آپ کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر تک اللہ نے چاہا تو یہ کتاب پہنچ جائے گی انشاءاللہ. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے خوش کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، شاہ صاحب جس نے اپنا عشق رسول اور عشق مدینہ بڑھانا ہو جی وہ یہ مکتوبات پڑھے، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ جو بالخصوص مکتوبات مکہ اور مدینہ ہے جی، اس میں ایک باب ہے پورا، تو یہ پڑھیں مزے کو مزہ آ جائے گا. امیر اہل سنت کی زبانی جب مکہ مدینہ کی باتیں سنتے، کیا بات ہے. بعض خطوط وہاں وہیں سے لکھے نا، یہ وہ ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی کالز لیتے ہیں آپ کی کچھ مزید. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت خوبصورت پروگرام ہے. اس پروگرام میں پہلی مرتبہ یہ واٹس ایپ پر کال کر رہا ہوں، وائس کال. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پیارا پروگرام ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں، الحمدللہ شاہ صاحب سے مدینے میں ملاقات ہوئی تھی، تو شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی مدینے کا کلام سنا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو مکے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. محمد اسلم قادری میلچی سے. بہت شکریہ جی آپ کا اسلم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں جی. آپ کا پیغام آگے بڑھ گیا انشاءاللہ نور عالم بھائی کی طرف. مزید کال لیتے ہیں. محمد صابر اقبال صوبہ سندھ شہر امرکوٹ سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. انہیں جانا سبحان اللہ جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض کی یہ والا کلام سناتے ہیں. برادر اعلی حضرت کا لکھا ہوا باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. واہ کیا بات ہے جی. اگلی کال دیجیے. میرا نام حافظ مقداد حسین اتاری ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر پیر محل سے ہے. آپ مجھے آج یہ نعت سنا دیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. اگلی کال دیجیے. ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دیں پلیز کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اور ایک نعت کی فرمائش ہے، گناہوں کی عادت نہیں جاتی. پلیز یہ عمران بھائی سے مہربانی آپ کی. جی آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ بڑھا دیتے ہیں. اس کلام کو انشاءاللہ امید ہے نور عالم میں شامل کریں گے جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام زینت فاطمہ تالیہ ہے. میں گجانانو سے بات کر رہی ہوں. نور عالم بھائی مجھے ایک کلام سنا دے. ہم کو بھولانا یا رسول اللہ، ہم کو بھولانا یا حبیب اللہ. جزاک اللہ خیرات. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا. نور عالم بھائی
اچھا سبق سنایا بچے نے ماشاءاللہ. بچے کال بھی کرتے ہیں نا یوں بچپن یاد آیا سے سبق سنایا کرتے تھے مدرسے میں. یہ پیاری بچی تھی مدنی منی. جی کال دیجئے. جی نور عالم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلسیتا تم ہو، یہ والا کلام برائے کرم سنا دیجئے. اللہ پاک سلامت رکھے. جی اگلی کال دیجئے. سنا دیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، غنبت خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. کیا بات ہے. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے نور عالم بھائی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، اس کلام کو سنا دے. اور جو اس کی طرز پرانی والی طرز ہے جس میں پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ مشہور ہے جو. اچھا جی کچھ میسیج بھی ہیں. اچھا میں گزارش کروں گا جب تک آج 11ویں شریف بھی ہے انشاءاللہ لائیو انشاءاللہ یہاں پر 11ویں شریف کا سلسلہ بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہیں پر بیٹھیں گے تو ہماری جو ٹیم ہے انہیں اب تیاری کر لیں انشاءاللہ یہاں پر. چلے اچھا میسیج ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سید صاحب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے جی الحمدللہ علی احسانی دامن مصطفیٰ. ہمیں ماشاءاللہ آپ کا انداز مدینہ مدینہ دل خوش آ جاتا ہے. اچھا جی اللہ پاک آپ کو کہہ رہے ہیں جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دنیا دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. اچھا جی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا انداز مدینہ مدینہ دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر سن کر. عرض یہ ہے کہ موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم بار بار اچھا کرتے ہیں اور اس نے ہم سے بار بار برا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جب میٹھا بول بار بار بول رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا بھی شک کرتا ہے پتہ نہیں کیا مفاد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دودکار رہا ہے اور یہ میٹھے انداز میں بول رہا ہے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، صحیح، برائی کو بھلائی سے ٹالو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جی تو پھر ایسا ہوگا کہ جو تمہارے درمیان دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گہرا دوست بن جائے گا. تو اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کسی کے سامنے بچھے چلے جا رہے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال وہاں پر بھی ہمیں نرمی کرنی چاہیے. لیکن جہاں پر کچھ ایسی فضا بن رہی ہے کہ سامنے والے کو شکوک و شبہات میں ہی ڈال رہی ہے، تو تھوڑا سا وہاں بندے کو سیلف ریسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اپنا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے نفس کا بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حق ہے، تو بہرحال اس کا بھی خیال کریں، نرمی سے بات کریں. جب کبھی بات کرنے کا موقع آئے تو اس سے نرمی سے بات کریں، حسن اخلاق سے بات کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب نرمی سے بات کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس کے دروازے پر ہی کھڑے رہیں، 24 گھنٹے اس کی دکان پر ہی پہنچے رہیں، دن میں 10 دفعہ اس کو کال کریں. اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوگا پھر تو بندہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یار پتہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے جو مجھے اتنا جو ہے یہ فالو اپ کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. جب بات کریں، جب موقع ملے، اس سے نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میسیج ہے جی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. آج کل ایک مشکل میں ہوں، دعا فرما دیں جی. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کلام سننا یا رسول اللہ انصر حالنا. اچھا جی ایک مشورہ بھی آیا ہے، کہہ رہے ہیں جی سلام سید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سیگمنٹ کرنا ہے نیک اعمال کے فضائل، جس میں آپ تمام مبلغین ایک ایک نیک عمل اور اس کی فضیلت بیان کریں. تو چلیں جی یہ سیگمنٹ کے حوالے سے ہمیں مشورہ بھی دیا گیا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں مزید مشورے بھی دیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے مشورے کو انشاءاللہ ہم ضرور لیں گے. جی انہوں نے کلام کی فرمائش بھی کی ہے، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. زبان اٹھے ذکر خود میں یا ذکر خدا میں یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا جی ایک اور میسیج ہے، کلام سنا دے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. ایک اور میسیج ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اچھا محمد آصف اطاری علیہ سے کلام سننے کی خواہش ہے جی. یا حبیبی نور مجسم یا حبیبی یا مولائی.
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, देखकर सुकून मिलता है। आप हमारे लिए दुआ कर दें जी। अपने पसंदीदा बंदों में अल्लाह पाक हमें भी शामिल फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जी। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहर बार मदीने में। इस कलाम की भी फरमाइश आई है। मोहम्मद मुईज़ अली अत्तारी हैं मीरपुर कश्मीर से, खड़ी शरीफ से। तमाम इस्लामी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब भाई कैसे हैं? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। और आज मुझे ये कलाम सुना दें, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। चलें जी, इस कलाम की भी फरमाइश की है। मरहबा। मुबल्लिगीन से अर्ज करूंगा, आप भी तशरीफ लाइए साथ। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी हम साथ ले रहे हैं जी, मैसेजेस भी लेते हैं आपके। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए सबको। आए तशरीफ लाइए साथ। चलें जी, मैसेज है एक और जी, ये है मोहम्मद रऊफ अहमद अत्तारी हैं। इनके यहाँ से मैसेज आया जी, भाई आप सब को 11वीं शरीफ मुबारक हो जी। मीरा वलियों के इमाम जी, आपने कलाम सुनाना है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, शाह साहब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको और आपकी पूरी टीम को, बिलखुसूस महरोज भाई को मेरा सलाम जी। महरोज भाई आपको सलाम जी। जज़ाकल्लाह। साढ़े पीर दी हरदम खैर होवे, इस कलाम का भी इन्होंने कहा जी। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका और तमाम मुबल्लिगीन का? अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में माशाल्लाह। आज सब बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। नात खां भाई से गुजारिश है कि कलाम सुना दे, बुला लो फिर मुझे शहर बहरोबर मदीने में। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। इस कलाम की भी फरमाइश है। आज का टॉपिक मीठे बोल में जादू है। मेरा सवाल है कि मीठे बोल हम बुरे माहौल में भी मीठे बोल कैसे बोल सकते हैं, इस हवाले से कुछ थोड़ा सा बयान कर दें। चलिए जी, इसको भी हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में लेते हैं। और कुछ मजीद भी मैसेज हैं, अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। और कुछ शामिल करते हैं, कलाम शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। जगह मिल जाए कर पापोश गाहे यार में मुझको। जगह मिल जाए कर पापोश गाहे यार में मुझको। खुशाए मसनद देता वो से सतबार बेहतर है। हजारों नुस्खों से एक निगाह यार बेहतर है। गौस पाक की मनकबत भी पढ़ लेते हैं। सरकार से जी, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाक के नाम। हमने झोली है लाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर
کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے اسیروں کے مشکل کشا سے آزاد اسیروں کے مشکل کشا سے آزاد فقیروں کے حاجت روا سے آزاد ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تجھے پکارا 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 کام آیا تیرا سہارا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے. انشاءاللہ ہمارے عدنان چشتی صاحب ختم شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جی عدنان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعا مہروز بھائی آپ دعا فرمائیں گے. بزرگ ہمارے شاہ صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر أمة محمد وارحم أمة محمد وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب
उस्तुर अयूबाना या रहमान। ऐ मालिक तेरे फजल, तेरे करम, तेरी अता, तेरी दी हुई तौफीक से हमने या अल्लाह आज ये प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते किया। 11वीं शरीफ का सिलसिला है या अल्लाह, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या अल्लाह। तिलावत हुई, नात हुई, जो मुबल्लिगीन ने बयान किया, भी ख़त्म शरीफ पढ़ा गया, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने, इखलास में अगर कमी हो ए करीम तो अपने करम से मुआफ़ फरमा। इसका सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं, अपनी शान के लायक अता फरमा। इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा या अल्लाह। तेरी बारगाह में जो मकबूल है उसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से तमाम अंबिया, सहाबा, सहाबियात, अहले बैत अतार, औलिया, उलमा, मशाइख, जमी मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, आला हज़रत, अमीर अहले सुन्नत, तमाम जुमला मशाइख को पेश करते हैं या अल्लाह, कबूल फरमा। बिलखुसूस या अल्लाह अज़्ज़वजल पीराने पीर, रोशन ज़मीर, पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ईसाल करते हैं, कबूल फरमा। आपकी तुरबत पर अपनी करोड़ रहमत नाजिल फरमा या अल्लाह अज़्ज़वजल। आपके दरजात में मजीद बुलंदियां अता फरमा। आपके फैज़ान से या अल्लाह हमें हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमा या अल्लाह अज़्ज़वजल। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का सदका जितने भी हमारे रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से जो जिसका जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गया या अल्लाह, उन सब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मदनी चैनल के नाजरीन जिन्होंने हाथ उठाए या अल्लाह, जिसका जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गया है उन्हें भी पेश करते हैं, कबूल फरमा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का सदका या अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा। जो मक्के मदीने हाज़री के लिए तड़पते हैं या अल्लाह, उन्हें मक्के मदीने की बाद हाज़री अता फरमा या अल्लाह। हुजूर की दुआओं का सदका बीमारों को शिफा अता फरमा। कितने अफराद बीमार हैं या अल्लाह, सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, परेशान हालों की परेशानियां दूर हो जाएं, दुख दर्द के मारों के दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं या अल्लाह। सब पर रहमत की नजर फरमा दे, बरकतों से माला माल फरमा या अल्लाह। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा या अल्लाह। तमाम उलमा व मशाइख अहले सुन्नत, बिलखुसूस किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमा दे या अल्लाह। तमाम अराकीन शूरा, निगरान शूरा, अमीर अहले सुन्नत की आल औलाद की खैर फरमा। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा या अल्लाह। हमारी पूरी टीम को, ये कैमरा मैन, जितने आशिकान रसूल यहाँ पर मौजूद हैं या अल्लाह, सबको बरकतों से माला माल फरमा। दोनों जानों की भलाइयाँ सबका मुकद्दर फरमा दे, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह अज़्ज़वजल। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब या अल्लाह, उनके वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। वालिद साहब का इंतकाल हुआ चंद दिन क़बल, अपनी रहमत से या अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुछ पेश कर लीजिए। लब पर आपकी नाते दुरूदों का रहे फेरा, खुले आँख सल्ले अला जज़ाकुमुल्लाह खैर दारैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। एक मैसेज भी आया हुआ था कि आज मौजू जैसे है मीठे बोल, ज्यादा मीठा बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को शुगर हो जाए, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी टेंशन आप ना लें, नहीं होती उससे शुगर। चलें जी, ठीक हो गया। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। मीठे बोल के हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक रहा मीठे बोल, अल्लाह करेगा हम मीठे बोलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसका असर हमारे मुआशरे में जो बेहतरी होगी इंशाअल्लाह आपके सामने होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा जब बोले, हम अच्छा बोले, या बेहतर यही है कि हम खामोशी इख्तियार करें, कम बोलने की आदत हो जाए, लेकिन जब बोले तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी बोले और अच्छा बोलने के हम आदी हो जाएं। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह। दुरूदों का रहे फेरा, लब पर आपकी नाते दुरूदों का रहे